क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज मेरे साथ पेशावर से शरीक गुफ्तगू हैं आमिर काकाज़ई साहब। आमिर साहब बिजनेसमैन हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, राइटर हैं, मकालमा और हम सब में लिखते हैं रेगुलर बेसिस पे। इन्होंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया और फिर एमबीए किया। आमिर साहब, आपको किताबें पढ़ने का जुनून की हद तक शौक है। पाकिस्तान और मुसलमानों की तारीख आपके पसंदीदा टॉपिक्स हैं। आप थिंकर्स और स्कॉलर्स को पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले कि दुनिया क्या सोचती है। तो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं इस्लामिक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान पहली इस्लामिक रिपब्लिक है जदीद दुनिया की। आपने 2 दिसंबर को लियाकत अली एडवोकेट की एक पोस्ट जो है वो लगाई थी अपनी टाइमलाइन पर, और उसका टॉपिक था क्या इस्लामी रियासत का नारा फकत एक फ्रेब है या इसका कोई वजूद भी है। उनका कंक्लूजन ये था कि ये तसव्वुर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुस्लिम उम्मा का इस पर मुत्तफिक होना मुमकिन नहीं है। तो आप क्या किस तरह देखते हैं इस डिबेट को? जी, मेरे ख्याल में भी यही है कि इस किस्म का कोई किसी भी इस्लामी आज तक कोई वजूद नहीं रहा। एक मुसलमानों की रियासत होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक उस फिलॉसफी पे, मुस्लिम फिलॉसफी पे रियासत का होना या उसके कवानीन पे या मुकम्मल जिंदगी उसका ज़ाब्ता हयात जो है उस पे होना मुमकिन नहीं है जी। ऐसा ना पहले कभी हुआ है, ना अभी हुआ है, ना माजी में और ना मुस्तकबिल में उसकी कोई उम्मीद है जी। एक फकत जिसे आप कहेंगे पिछले 200 साल या 300 साल से खासकर हमारे इधर हिंदुस्तानी से मौलाना मौदूदी साहब शामिल हैं जो सर फहरिस्त हैं। उन्होंने ये आइडिया दिया कि ये ऐसी होनी चाहिए और वो मुकम्मल तो बेसिकली मजहब को एक ज़ाब्ता समझते हैं, जिंदगी गुजारने का एक ज़ाब्ता हयात समझते हैं, जो कि जो ठीक नहीं है जी, जो हो नहीं सकता जी। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, सिर्फ ज़ाब्ता हयात नहीं जी, वो ये समझते हैं कि ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें हर चीज का इहाता किया गया है। इससे तो जावेद गामदी साहब भी एग्री नहीं करते, तो वो भी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं कहते कि कुरान में या हदीस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको जिक्र नहीं मिलता। और इस पे जो है आमिर साहब, चेसिंग अ मिराज एक किताब है तारिक फतेह साहब की, ये देखी होगी आपने? उनकी है जी, वो पढ़िए जी, वो तो बहुत बेहतरीन किताब है जी। वो तो उन्होंने शुरू से वो किया कि उनके अंदर क्या तब्दीली आई। वो पहले तबलीगियों से मिले, फिर जमातियों से मिले, फिर वो गए सऊदिया जाके उनके अंदर तब्दीली आई। तो वो तो बहुत बेहतरीन किताब है इस बारे में जी। अच्छा आमिर साहब, पिछले दिनों मैंने एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का इंटरव्यू किया जो एफबीआर के यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन रह चुके हैं। उस वक्त इसका नाम सीबीआर होता था। तो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई बाद में। तो घर में उनके बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी है, तो वो यही बता रहे थे कि ये बहुत अच्छी किताब है तारिक फतेह की। उनको बहुत सारी चीजों में तारिक फतेह साहब से इख्तलाफ भी है, लेकिन उन्होंने इस किताब की तारीफ की कि बहुत वेल रिसर्च्ड किताब है। आप भी इसी नतीजे पे पहुंचे कि ये एक अच्छी किताब है। तो ये मुझे बताइए कि इस दौर में 2-3 मुल्कों में इस्लामिक स्टेट का बड़ा तस्करा हुआ है। एक पाकिस्तान है जो फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक बना 1956 में। उसके बाद जो है ईरान का रेवोल्यूशन है 1979 में। फिर एक कू हुआ था, मिलिट्री कू हुआ सूडान में। उसको भी हमारी जमात इस्लामी ने कहा था कि ये उमर अल बशीर का जो कू है, जनरल उमर अल बशीर का, वो भी इस्लामिक रेवोल्यूशन है। बड़े अरसे तक वो उसके गुण गाते रहे और आज देखिए सूडान किस हालत में है। लास्ट जो मैंने खबरें देखी थी, उमर अल बशीर साहब जेल में थे और सिविल वार छिड़ी हुई थी सूडान में। और उन्हीं के दौर में दारफोर में कम से कम 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया और पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है। हमारे मीडिया भी रिपोर्ट नहीं करता रहा इन चीजों को। तो ये जो है हमारे यहाँ सूरत हाल, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो जी हमें ये देखना है कि ज़ाब्ता हयात है क्या, उसका मतलब क्या है। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मफ़हूम इस तरह लिया जाता है कि इंसान की तमाम मुआशी, सियासी, इमरानी, तहजीबी, नफ्सियाती मसाइल का हल एक मजहब या किताब में मौजूद है।
تو یہ ایک ایسا غلط تصور ہے جو کہ انسان زندگی کے ہر شعبے کے جزویات کو سمیت متعین کیا جا سکے، جو کہ ممکن نہیں ہے جی۔ آپ کی شریعت ہے وہ فقہ پہ چلتی ہے، آپ کی شریعت جو ہے وہ کہ صرف قرآن پہ نہیں ہے، وہ روایات بھی اس میں شامل ہے، اس میں جو امام ہے مختلف امام ان کی بھی رائے شامل ہے۔ تو آخر آپ کس کس کی رائے شامل کریں گے، کس کی، جیسے یہی ریسنٹلی زکوٰۃ کا بھی ہوا ہے، اہل تشیع نہیں مانتے اس کو، اور بھی کافی وہ ہیں وہ اس کو نہیں، وہ کہتے ہیں ہم خود دیں گے، ریاست کا کوئی اختیار نہیں ہے زکوٰۃ لینے پہ، یہیں پہ اختلاف آ گیا۔ آپ نماز دیکھ لیں، ایک نماز آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ سب اذان دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یا ایک ہی مسجد میں سب جائیں، نہیں۔ اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں جی جو کہ آپ نہیں کر سکتے آج کل کے حساب سے۔ تو وہ بیسیکلی کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو قائد اعظم صاحب تھے جنہوں نے یہ شروع سے کیا کہ ہم ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ مذہبی ریاست، بیسیکلی وہ انہوں نے لفظ یوز تو نہیں کیا، لیکن ان کے جتنے بھی خطابات ہیں، تقریریں ہیں، ان سب میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں اسلام کے بارے کی تمام ہم ان کے قوانین ہوں، سب ہوں۔ انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، جو کہ وہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے۔ یہ تمام کے تمام اس میں آپ کہیں گے کہ فقہ شامل ہے، اس میں قرآن شامل ہے، اس میں پھر قرآن کو کس نے کس انداز سے تشریح کی ہے، وہ ہر ایک کا فرق ہے۔ آپ اسی کو لے لیں کہ جیسے مارنے پہ ہے کہ لڑکی کو مارا جاتا ہے جیسے بیوی کو، تو ہر ایک کی اپنی تشریح ہے، کوئی کہتا ہے ہاں مارا، کوئی کہتا ہے آرام سے مارے، کوئی کہتا ہے یہ لفظ ہی غلط ہے، اس کا لفظ مارنا نہیں ہے بلکہ ہٹانا ہے، اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ تو ایک تشریح پہ متفق ہونا تمام مسلمانوں کا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اتنے زیادہ فرقے ہیں اور اتنے زیادہ مختلف فقے ہیں کہ آپ کو ایک اس میں نہیں۔ اور پلس آج کل کے حالات، کیا یہ آج کل کے حالات کے حساب سے یہ 1500 سال پہلے اور 2000 سال پہلے کے جو مسائل تھے وہ آج کل ہمیں ہیں؟ ہمیں اس میں سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں جی۔ ہم مذہبی آپ کہہ سکتے ہیں، چاہے نماز کے بارے میں کچھ مسائل ہیں، روزے کے بارے میں ہیں، اسی طرح مذہبی مسائل جو ہیں وہ، لیکن اب کوئی یہ مذہب سے کہے کہ میں مریخ پہ جاؤں یا نہ جاؤں، چاند پہ جاؤں یا نہ جاؤں، یا آرگن ڈونیٹ کرنا، تو یہ آپ کا مذہب اس کے بارے میں خاموش ہے۔ پھر وہ اپنی تشریحات کریں گے کہ ہر کی اپنی اپنی ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مذہب جو ہے زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات ہو جی۔ عامر صاحب، ہمارے ہاں بہت بات کی جاتی ہے خلافت راشدہ کی، جی تو اس پہ بھی اگر آپ کسی غیر مسلم سے بات کریں تو وہ بہت سارے جی سوال اٹھا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو ہے اس کو آپ آئیڈیل پیریڈ کہتے ہیں، 4 میں سے 3 خلیفہ جو تھے they were جی assassinated، اور جی اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت علی کے دور میں کیسے کیسے واقعات ہوئے، ہزاروں جی مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں کام آئے۔ جی تو پھر بھی ہم جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت آئیڈیل پیریڈ تھا۔ اہل تشیع جو ہیں وہ بھی خلافت راشدہ کو نہیں مانتے، آپ کے علم میں ہوگا۔ جی مولانا مودودی نے بھی ایکسپٹ کیا، ڈاکٹر اسرار نے بھی ایکسپٹ کیا کہ خلافت جی راشدہ 30 سال سے زیادہ نہیں چلی۔ تو یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ اتنا اعلیٰ دور حکومت، تو یہ پھر اتنی جلدی اختتام پذیر کیوں ہو گیا؟ اصل میں تھوڑے سے کنفیوژن یہاں پہ ہے نا جی۔ ایک تو رسالت کا زمانہ ہوتا ہے، رسول پاک کے زمانہ، وہ ایک الگ چیز، نبی کا زمانہ وہ ٹوٹلی الگ چیز ہے۔ وہ تو جو ہی ان کی وفات ہوئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ ایرا ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو عام انسانوں کا دور شروع ہو گیا، ان سے پہلے نبی کا زمانہ تھا جی، رسول کا زمانہ تھا۔ تو وہ ہم اس کو الگ سے دیکھیں گے، الگ نظر سے دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر شروع ہو گیا لوگوں کا، عام لوگوں کا، وہ بھی خاص تھے، ایسے نہیں کہ وہ بھی اس طرح عام تھے، لیکن بہرحال وہ اپنی عقل، اپنی فہم کے مطابق کرتے تھے۔ پہلے تو وہی آتی تھی،
اس کے مطابق چلتے تھے, مدد آتی تھی. اب انسانوں پہ آ گیا تھا کہ اب آپ اپنے عقل, اپنے شعور اور جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں. تو اس لیے پھر آتی ہیں. ہمارے ادھر ذرا تھوڑا سا پاکستان کے اندر ذرا مختلف ہے ایسا, وہ بہت زیادہ مقدس لیتے ہیں. چلے وہ ایرا بھی چھوڑ دیں آپ, اگر 30 سال اس کے بعد کا اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد بھی پھر یہ حضرت علی کے بعد پھر بھی سارا کیا اس رہا ہے جی. عامر صاحب, ہمارے ہاں جو ہے اتنے فرقے ہیں, اتنے اختلافات ہیں کہ اب دیکھیے طالبان کا جو رول ہے اس کو جی بھی ہمارے ہاں نہیں لوگ مانتے کہ یہ اسلامک سسٹم ہے, یا جی پاکستان کو نہیں مانتے کہ پاکستان ایک اسلامک سسٹم ہے. یعنی ہمیں جی 78 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو اسلامی بناتے بناتے, جی ابھی بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلامک سٹیٹ نہیں ہے. جی ڈاکٹر اسرار تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستانی جو ہے نا دنیا کی منافق قوم ہے, منافق ترین قوم ہے, اس طرح کی لینگویج بھی انہوں نے یوز کی. تو یہ جو ہے مسئلے مسائل. اور پھر ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیا نان مسلمز کے رائٹس ایکول ہیں. جو کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہاں جی اسلام میں مسلمز اور غیر مسلمز کے حقوق برابر ہیں, لیکن کوئی عالم دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق برابر ہیں. میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا ہے مدرسہ بنوری ٹاؤن ہے کراچی کا, تو انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اسلامک سٹیٹ میں ایک نان مسلم کو منشی کی جاب بھی نہیں دی جا سکتی. اور انہوں نے حضرت عمر کو کوٹ کیا کہ ان کے ایک گورنر نے اپنا سیکرٹری رکھ لیا تھا یا کاتب رکھ لیا تھا, کیلیگرافر رکھ لیا تھا کسی نان مسلم کو, تو وہ بہت ناراض ہوئے, ان کا اس کو فوراً نکالو. تو جب آپ اسلامک سٹیٹ کی بات کریں گے تو پھر علماء کو آپ اس سے علیحدہ نہیں رکھ سکتے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن کو ہم نہیں مانتے, بھائی آپ کی انٹرپریٹیشن کو وہ نہیں مانتے. اب ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آپ دیکھیے 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایک تو اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا گیا, اور پھر یہ کہا گیا کہ ریاست کے جو اعلیٰ ترین عہدے ہیں, دی ہائیسٹ آفیسز آف دا اسٹیٹ, دیٹ از دا پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر, وہ نان مسلمز کے لیے بالکل بند ہیں. all non-Muslims are disqualified to hold these two jobs. تو ایک طرف کانسٹیٹیوشن ایکوالٹی کی بھی بات کرتا ہے, اور دوسری طرف یہ جو اعلیٰ ترین عہدے ہیں ان کے لیے آپ نان مسلمز کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیتے ہیں. اس پہ میری ایک لبرل پاکستانی سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو جی کوشش کر رہے ہیں سارے برابر ہوں, کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا جائے. میں نے کہا سر 73 میں یہ آئین پاس ہوا تھا, کتنے سال ہو گئے ہیں, اگر آپ واقعی کوشش کر رہے ہیں تو اس کوشش کا نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ کتنی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو یہ بات کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے نان مسلمز کے رائٹس برابر ہونے چاہیے. بانی پاکستان نے 11 اگست والی جو اپنی تقریر کی تھی جس کو کہتے ہیں the greatest speech, ہیکٹر بلیتھو نے کہا ہے کہ it was the greatest speech he ever delivered. تو اس میں انہوں نے جو کہا تھا کہ religion has nothing to do with the business of the state, یعنی ریاست کے امور سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور ہم وہ سبق بھول گئے. اب ہر چیز میں جو ہے ہم نے مذہب کو گھسیڑ دیا ہے. تو اس سے کیسے نکلا جائے, کیا حل ہے؟ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں واقعی جو چاہتے ہیں کہ ریلیجن کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, آئین میں سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے. ہم انڈیا کی بات تو کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ مسلمانوں کو ڈسکریمنیٹری سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اپنا نہیں دیکھتے کہ ہم نے تو کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا ہے. بی جے پی کو اب 10-11 سال ہو گئے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے, ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے بگٹڈ ہندوز ہیں, نیرو مائنڈڈ ہندوز ہیں, لیکن وہ اب تک کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کروا سکے, وہ ملک کا نام ہندو ریپبلک آف انڈیا نہیں کروا سکے, وہ یہ نہیں لکھوا سکے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیے ہندو ہونا ضروری ہے. تو ہمارے ہاں اتنی سیلف رائچسنس کیوں ہے؟ یہ ہم اپنے آپ کو جو مورلی سپیریئر سمجھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جی شروع سے دیکھنا پڑے گا. آپ نے ابھی قائد اعظم صاحب کی تقریر کا حوالہ دیا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک تقریر سے پہلے اور اس تقریر کے بعد انہوں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کہا. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ ہمیں الگ سٹیٹ چاہیے مسلمانوں کے الگ, جہاں پہ وہ اپنے قرآن اور سنت کے حساب سے اپنی زندگی گزار سکیں.
ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا، میرے اپنے خیال کے مطابق جتنا میں نے پڑھا ہے، ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، اس کے باہر نہیں ہو سکتا جب تک آپ شریعت نافذ کریں گے اور وہ کریں گے، ملاکرسی کریں گے یا ملا کے بغیر آپ کا یہ نہیں ہو سکتا. کسی مولانا سے ہی آپ پوچھیں گے، آپ خود سے تشریح نہیں کر سکتے. آپ کسی مولانا سے ہی پوچھیں گے کہ اس مذہب کی تشریح کیا ہے، قرآن کی تشریح کیا ہے یا سنت کی کیا ہے یا کسی فقہ نے کہا ہے. تو ان کی تشریحات وہی ہیں جو آپ کو بنوری سے ملی ہیں. تو جہاں تک اس کی بات ہے کہ ایک بنوری نے کہا ہے، لیکن اگر آپ غامدی صاحب کو دیکھیں، ایون مولانا مودودی صاحب کو بھی پڑھ لیں آپ، تو وہ بھی آج کل کے حساب سے ہیں، اور کافی قسم کے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ان کے نظریات ہیں، ان کے سوچ ہے، انہوں نے اپنے حساب سے تشریح کی ہوئی ہے، قرآن کی بھی سنت کی بھی. ان کے پاس اپنی سیٹ آف آپ کہیں گے حدیثیں ہیں، واقعات ہیں. تو انہوں نے اپنا خود اخذ کیا ہے مطلب اور سوچا ہے. تو وہ تو اگر اس دیکھا جائے کہ بالکل پیچھے، ہاں یہ آئین میں کیوں نہیں ہو سکا، تو وہ اس وقت مجبوری تھی شاید کہ وہ آئین کو متفق بنانا تھا بھٹو صاحب نے. اس میں مختلف اس قسم کی شکیں بھی ڈالی گئی تھی جو شاید بھٹو صاحب بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ ہو گیا. اب وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ اوپر تو کریں، نیچے تو سب کو سکون سے رہنے دینا. پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، صدر نہیں بن سکتا، ہو سکتا ہے فیوچر میں ہو جائے، وہ تو چلیں نا. آپ اپنی ریاست کا قبلہ تو درست کریں نا جی. آپ نے ایک جنگی ریاست نہیں بنانا، ایک فلاحی ریاست کو بھی چھوڑ دیں، بزنس ریاست بنا دیں کہ سب کو روزگار ملے. جو ہی روزگار ملے گا، ہر ایک خود بخود صحت بھی اسے مل جائے گی، اس کو تعلیم بھی مل جائے گی، اس کو ہر چیز ملنی شروع ہو جائے گی. وہ پڑھنا شروع کر دیا تو آٹومیٹیکلی ہر مذہب کا، ہر فرقے کا وہ کچھ نہ کچھ، اس کا جب روٹی آئے گی، جب اس کو سہولیات ملیں گی، تو وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا جی. ہر ایک کو آئے گا. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات ریاست کی ٹھیک نہیں ہے، شروع دن سے ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنی ترجیح سے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ آپ کے سامنے ہے ویتنام ہے. ویتنام کی میں پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اور اس کے بارڈر تک تو میں گیا ہوں، اور جس زمانے میں گیا تھا تو وہ ٹھیک نہیں تھا، بہت ان کی بری حالت تھی. وہ نئے تو نہیں، لیکن ایک 20 سال 25 سال ہو گئے تھے. ریسنٹلی انہوں نے جو ترقی کی اور جو میں نے وہ دیکھا ہے، تو وہ حیران کن چیز تھی. پھر ہمارے اپنا ہی بنگلہ دیش کو لے لیں کہ وہ ابھی اس کی ہم سے 3 گنا اور 4 گنا اوپر ہے. وہ اس وقت ان کی کرنسی اسٹرانگ ہے، حالانکہ وہ ہمارے ہی بچے کہہ لیں آپ، ہم سے ہی نکلے ہیں اور بری حالت میں نکلے ہیں کہ جہاں ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو کچھ تھا. لیکن اب وہ کہاں کہ انہوں نے اپنی ترجیح چینج کی ہے. اسی طرح یہ چائنا کو دیکھ لیں، جو ہی انہوں نے اپنی ترجیح چینج کی ہے، بزنس اسٹیٹ بنایا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ورنہ اسی چائنا میں جب میں گیا تھا، اس چائنا میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو 7 سٹار ہوٹل تھا، اس میں باتھ روم نہیں تھا، اس میں کمیونٹی واش روم تھے، جو ان کا 7 سٹار جو کہتے تھے سب سے بہترین ہے. ان کے ہوٹلوں میں جاؤ تو چمچ کانٹے نہیں تھے، وہ چاپ سٹک سے کھاتے تھے، اور وہ اس کو بھی دے رہے ہوتے تھے جو کسٹمرز آتے تھے. تو ایک کوئی گاڑی میں نے نہیں دیکھی تھی، تمام سائیکلوں پہ. اب وہ کہاں پہ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ترجیح چینج کی ہے. اسی طرح آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی کافی عرصے بعد آ کے منموہن سنگھ غالباً اس کے سے، ایون راجیو گاندھی نے بھی آئی ٹی کا ایک منسٹر بنایا تھا اور اس کے حوالے کر دیا تھا. یہ ضیاء کے زمانے کی بات ہے. وہاں سے ان کا سفر شروع ہوا ہے، اور پھر منموہن باقی جتنے ہیں انہوں نے اس کو فالو کرتے رہے. اور ہم شروع دن سے جنگی اسٹیٹ بنے رہے ہیں. اب اس میں ابھی بھی ہماری ترجیح نہیں ہے کہ اب ہم اس کو اسٹیٹ کو تبدیل کریں. ہم جنگ وغیرہ کو چھوڑ دیں، دہشت گردی کو چھوڑ دیں. جو دہشت گرد ہیں جو ہیں ان ایک طرف ہو جائے، آس پاس کے ممالک سے آپ دوستی کریں، بزنس کرنا ہے جی. سب بزنس فرینڈلی ماحول نہیں ہے، بجلی انتہائی مہنگی ہے، بیوروکریسی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس قسم کے معاملات ہیں کہ جو ریاست کا دخل اندازی بہت زیادہ ہے بزنس مین کی، ان کے کاروبار میں، ان کی بزنس میں. تو یہ سب آپ ٹھیک کرتے جائیں.
آپ کو آٹومیٹیکلی سب کچھ مل جائے گا، جس سے اس کا کسی راستے پہ تو پڑے نا جی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سی پیک شروع ہوا ہے اور پوری امید تھی کہ اس میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب آہستہ 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 ہونے لگا ہے. جس زمانے میں اس زمانے میں جب یہ نئی سی پیک شروع ہوئی تھی تو میں نے مختلف علاقے دیکھے تھے جس میں ترقی کی شروع ہو چکے تھے. یعنی 7 اسٹار ہوٹلز بننے شروع ہو گئے تھے. وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے جگہ لے لی تھی، بنانے شروع ہو گئے تھے. ہمارے ادھر پشاور میں ایون دوسرا پی سی بن رہا تھا. اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی شروع ہو گئے تھے، مختلف انڈسٹریل اسٹیٹس بن رہے تھے کہ وہ اس طرف جانے شروع ہو گئے تھے نا. لیکن اچانک 2017 آیا، اس کے بعد سے جو ڈاؤن فال شروع ہوا ہے اپنوں کا، وہ بھی تک بس نیچے جا رہے تھے. یہ چیز ہے جی. آپ اپنی ترجیحات، صرف ریاست کی ترجیحات چینج کریں بس. جی پرائرٹیز جو ہیں بڑا امپورٹنٹ رول ادا جی کرتی ہیں. جی جی اچھا پرائرٹیز چینج. جی عامر صاحب، آپ نے بات کی جناح صاحب کے ویژن کی، تو جی اس سر. پہ ہمارے بہت سارے لوگ کم از کم پرائیویٹلی یہ اگری کرتے ہیں کہ ہی ڈڈ ناٹ ہیو اے کلیئر اینڈ کوہیرنٹ ویژن. جی اور سر. انہوں نے مختلف موقعوں پہ مختلف باتیں کی، اور یہ جی بات اب ریکارڈ پہ بھی آ چکی ہے. ڈاکٹر یعقوب بنگش صاحب، وہ لاہور میں پڑھاتے ہیں، ہسٹری کے پروفیسر ہیں، آکسفورڈ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. جی انہوں نے ایک کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے انٹرویو کیا تھا صاحبزادہ یعقوب خان کا. انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ایک دفعہ جناح صاحب کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ جی آپ ہمیں کلیئرلی بتائیں کہ کس طرح کی سٹیٹ آپ چاہتے ہیں. تو اس پہ ان کے الفاظ ہیں جو ڈاکٹر اشتیاق نے بھی کوٹ کیے ہیں اپنے کسی ویڈیو انٹرویو میں، کہ انہوں نے کہا میں نے مختلف موقعوں پہ مختلف باتیں کی ہیں، تو میری باتوں پہ آپ اس طرح سے نہ جائیں اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے بات کریں. ان کا کام ہے کانسٹیٹیوشن بنانا. تو ان کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ ان کے بیانات سے کافی کنفیوژن ہوا ہے. اور ان کی جو 11 اگست والی تقریر ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ چودھری محمد علی اس تقریر سے بڑے پریشان ہوئے تھے، جو ایک سینئر بیوروکریٹ تھے اس وقت، وہ بعد میں پرائم منسٹر بھی بنے. غالباً انہوں نے جناح صاحب سے بات بھی کی کہ جناح صاحب اس طرح کی باتیں آپ نہ کیا کریں، اس سے پھر کنفیوژن پھیلتا ہے. اس کے بعد پھر جناح صاحب نے اس طرح کی بات نہیں کی. لیکن اس سے پہلے کی ایک بات بڑی اہم ہے جو بہت کم پاکستانیوں کو جس کا علم ہے. راجہ صاحب محمود آباد، ہی واز ون آف دا ریچسٹ لینڈ اونرز ان یو پی. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ایک کلیکشن تھی آرٹیکلز کی پارٹیشن آف انڈیا پہ. اس میں ایک آرٹیکل تھا ان کا، بڑا ریویلنگ آرٹیکل ہے، جس میں انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا. میں بہت پیشنیٹ سپورٹر تھا اسلامک سٹیٹ کا. وہ غالباً جماعت اسلامی کے انفلوئنس میں آگے تھے یا کسی اور اسلامک پارٹی کے انفلوئنس میں آگے تھے، لیکن مسلم لیگ کے وہ خزانچی بھی تھے، ٹریجرار تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بڑی پیشنیٹ ایڈوکیسی کرتا تھا اسلامک سٹیٹ کی، اینڈ دیٹ براٹ می انٹو کانفلکٹ ود جناح. یہ ان کے الفاظ ہیں. اور کہتے ہیں اب میں سوچتا ہوں، اس وقت کہتا مجھے اچھی نہیں لگی یہ بات ان کی، اور میں نے اپنے آپ کو مسلم لیگ سے تھوڑا ڈسٹنس پہ کر لیا، میں اتنا ایکٹیو نہ رہا. اگرچہ استعفیٰ نہیں دیا مسلم لیگ سے، لیکن انہوں نے یہ 1972 میں غالباً لکھا کہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جناح صاحب کتنے صحیح تھے، میں کتنا غلط تھا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، وہ ہمارے عوام سے شاید چھپائی جاتی ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہوتا. پڑھنے لکھنے کا کلچر ہمارے ہاں نہیں ہے. جناح صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. اب ہر چیز میں آپ کو مذہب نظر آتا ہے، ہر چیز میں ہم نے مذہب کو گھسیڑ دیا ہے. اور بنگلہ دیش کی بھی آپ نے بات کی. بنگلہ دیش واز اے باسکٹ کیس ان دا 70s. پیپل ہیڈ ریٹن اٹ آف کہ اس کی کوئی ہوپ نہیں ہے اس میں. لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ریزیلینٹ قوم ہیں، اور آج دیکھیے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ان کی ایکسپورٹس، ان کی لٹریسی وہ ہم سے آگے ہے. ان کا ٹکا جو ہے، جیسا آپ نے کہا، وہ ٹکے کی ویلیو روپے سے زیادہ ہے. اور ان کا فیملی پلاننگ کا جو پروگرام ہے وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہے. ہم یہ کہا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے ان کا، کہ دے بریڈ لائک ریبٹس. آج وہ 17 کروڑ ہیں اور ہم 25 کروڑ ہیں. اور ایک وقت تھا جب وہ 56% تھے پاکستان کی آبادی کا، ہم 44% تھے یا 45% تھے. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حالات ہیں. تو ہم جو ہیں why are we laggards in every field of human endeavor. بنگلہ دیش بھی اسلامی ملک ہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی دوسری قسم کی اسٹیٹ ہے یا سیکولر ہے یا کچھ ہے. ہماری بھی اسلامک رہے، لیکن اسٹیٹ جو ہے
اسٹیٹ کسی کے ذاتی معاملات میں دخل، جیسے کہ اسٹیٹ ابھی کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اگر وہ باہر کچھ کھا پی رہا ہے تو اسٹیٹ اسے پکڑ لے گی، بھائی تم کیوں کھا پی، اسٹیٹ زکوٰۃ کاٹ رہی ہے جی، زبردستی کا کاٹ رہی ہے، کیوں کاٹ رہی ہے جی، اسٹیٹ نے اور معاملات میں کوئی جنگ شروع کرنی ہے اس میں بھی مذہب آنا ہے. ایون ہمارے جتنے بھی آپریشنز ہیں ان کے آپ دیکھیں تو عجیب و غریب نام ہے، ہمارے میزائلز ہیں ان کے بھی عجیب و غریب نام ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ مذہب کو ہماری اسلامی ریاست تو ضرور ہے لیکن ریاست اپنے آپ کو اس سے الگ رکھے کہ جو انسان عبادت کر رہا ہے، جو انسان روزہ، ٹھیک ہے وہ روزہ رکھے، وہ کرے، نماز پڑھے، اپنی مسجد جائے، اپنے مندر جائے، اپنے جہاں جانا جائے، جس فرقے سے تعلق ہے آپ اپنے فرقے پہ رہو. آپ مزار جانا چاہتے ہو آپ ضرور جاؤ، جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرک ہے مزار جانا، وہ ان تک چھوڑ دو، وہ ان کو ٹچ نہ کریں، ان کو یہ نہ کہیں کہ تم نہیں جاؤ گے کہ یہ شرک ہے. بھائی وہ ان کا اپنا ہے کرنا ہے، آپ کا اپنا کرنا ہے، آپ آرام سے سمجھا سکتے ہیں لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ زبردستی ادھر نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے یا اس طرح کرنا ہے. اسی طرح اسٹیٹ بھی کسی کے بھی فرقے میں یا کسی کے بھی اس میں زبردستی نہیں کر سکتی کسی کے مذہب میں. تو یہ جب آپ اس کو الگ کر لیں گے اور آپ بزنس کی طرف جائیں گے، پیورلی بزنس کی طرف، تو آپ خود سے بہتر ہوتے جائیں گے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا کہ 2016 میں لاہور آیا تو ایک رکشے والے سے ملاقات. اس وقت ایک چھوٹی سی بچی تھی، غالباً 8 سال کی ہوگی، وہ ساتھ بٹھائے تھے، یہ اتوار کا دن تھا، ساتھ بٹھا کر وہ رکشہ چلا رہا تھا. تو میں نے کہا یہ اتنی سی بچی کو تم کیوں، کہتا جی ضد کر رہی تھی تو میں بھی اس کو بھی لے آیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کدھر پڑھا رہے ہو جی، میں اس کو پرائیویٹ پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا سرکاری؟ نہیں جی سرکاری تو اتنے نہیں ہے. وہ آیا شیخوپورہ سے تھا، کہتے سرکاری اتنی اچھی نہیں ہوتی جی، تو میں تو پرائیویٹ ایک پڑھاتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہی انگلش میڈیم میں. اور میں نے کہا تمہارا اتنا ہو جاتا ہے، تم شیخوپورہ سے یہاں آتے ہو، رکشہ بھی چلاتے ہو؟ کہتا جی ہاں میں کما لیتا ہوں اتنا کہ میں اس کو پڑھا سکوں. ایک ہی بچی تھی اس کی. پھر میں نے کہا تم اس کی صحت کے لیے کہاں جاتے ہو، کوئی بیمار ہوتی ہے؟ کہتے جی ہمارے ڈاکٹرز ہیں پرائیویٹ، وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں. سرکاری ہاسپٹل جاتے نہیں، ہم نہیں جاتے جی وہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا آئے تم اتنا افورڈ کر سکتے؟ کہتے جی میں کما لیتا ہوں، میں افورڈ کر سکتا ہوں. تو بات یہ نا جی کہ آپ روزگار مہیا کرو، پھر عوام آپ سے صحت مانگے گی، نہ تعلیم مانگے گی. وہ یہاں سب موجود ہے، سب کچھ خود کا. اب آپ اسی کو دیکھ لیں کہ بجلی آپ مہیا نہیں کر سکتے، مہنگی دیتی ہیں، عوام نے شروع کر دی. یہاں کتنے ایسے گاؤں ہیں جنہوں نے وابڈا کو چھوڑ چکی ہیں، جو اب وہ صرف اور صرف انہوں نے اپنی بیٹریز لگائی ہیں، اوپر سولر لگایا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. انہوں نے وابڈا کا میٹر اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے. آس پاس بے شمار گاؤں ہیں جی جہاں سرے سے وابڈا ہے ہی نہیں ہے، یا ہے بھی تو استعمال نہیں کر رہے. تو اس طرح اگر آپ چھوڑ دیں، روزگار مہیا کریں، بزنس ایکٹیویٹیز کریں، چاہے جس قسم کی بزنس ہو، پروڈکشن کریں، ملز بنیں، خود بخود لوگ آئیں. پہلے آپ کے تو اپنے ہی پہلے غائب ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں مہنگی بجلی کی وجہ سے، بیوروکریسی کی تنگ کر رہی ہے آپ کو. آپ وہ ہے کیا کہتے ہیں دہشت گردی ہے. امن دے دے، پیسہ امن چاہتے جی، آپ امن دے، پیسہ خود بخود آئے گا جی. پیسہ یہ نہیں، بزنس مین خود بخود آئے گا. تو آپ صرف اور صرف پرائورٹی اپنی درست کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب بہتر ہو جائے گا جی. صرف یہ ہے جی. عامر صاحب میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ لگائی تھی اور چیٹ جی پی ٹی سے سارا وہ ڈیٹا میں نے لیا. چیٹ جی پی ٹی کے مطابق بنگلہ دیش اور انڈیا میں بجلی جو ہے پاکستان سے سستی ہے. یعنی ڈومیسٹک جو کنزیومر ہیں ان کو بھی سستی ملتی ہے، جو انڈسٹریل کنزیومرز ہیں ان کو بھی سستی ملتی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں سوچنی چاہیے. اور ہم ایکول رائٹس کی بات کر رہے تھے تو مجھے اس پہ یاد آتا ہے مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی جن کا اصل نام ہے، ان کو پاکستان میں آپ کو پتا ہے گریٹ اسلامک پرسنالٹی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. ہماری ٹیکسٹ بکس میں ان کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. علامہ اقبال نے بھی ان کی تعریف کی، مولانا مودودی نے بھی کی. ان کے سر خطوط ہیں، کچھ مکتوبات جن کو کہتے ہیں. ان کا ایک مکتوب نمبر ہے 163، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی خواری اور ذلت میں ہے، اور جزیہ بھی اسی لیے نافذ کیا گیا ہے کہ اس میں
نان مسلمز کو انسلٹ کرنا مقصود ہے, ان کو ذلیل کرنا, ان کو خار کرنا مقصود ہے. اور آج کل جو ہے ہمارے ہاں جو کہتے ہیں, جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اسلامک اسٹیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نہیں 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 نہیں, مسلمز اور نان مسلمز کے حقوق تو برابر ہیں. تو یہ جو ہے نا کنفیوژن, یہ بھی آج تک ہم ریزالو نہیں کر سکے. اور ایک دفعہ میں نے پوسٹ لگائی تھی, آج بھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, کہ آپ ٹاپ کے 200 اسکالرز لے لیں, اسلامک اسکالرز, داڑھی والے بھی بغیر داڑھی والے بھی, ان کو ایک ہوٹل میں کسی اچھے سے ہاسٹل میں ایک ہفتے کے لیے رکھ دیں اور ان سے کہیں کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کا بلو پرنٹ بنائیں, ورکیبل بلو پرنٹ. کیا وہ بنا لیں گے؟ تو اس وقت بھی لوگوں کا خیال یہی تھا فیس بک پہ کہ ایسا نہیں ہوگا, یہ آپس میں لڑ لڑ کر مر جائیں گے. اور آج بھی میرے جو دوست ہیں وہ مولانا مودودی کے بڑے فین ہیں, ان کو بھی یہ ماننا پڑا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. 200 اسکالرز کیا 100 اسکالرز بھی آپ اکٹھے کر لیں, وہ بھی ایک یونانیمس یا متفقہ جو ہے بلو پرنٹ یا کوئی ایسا پلان نہیں دے سکتے کہ اسلامک اسٹیٹ اس طرح بنتی ہے اور اس میں یہ چیزیں ضروری ہیں. تو یہ جو ہے نا مسئلے مسائل ہمارے لیے بڑے گمبھیر ہیں. اچھا, چینجنگ دا سبجیکٹ لٹل, آپ نے مجھے بتایا کہ مسلم زائن فیصل دیو جی کی جو کتاب ہے وہ بھی آپ کی فیورٹ کتابوں میں سے ہے. پھر وینکٹ دھولی پالا کی کتاب ہے کریٹنگ اے نیو مدینہ, وہ بھی آپ کی فیورٹ کتاب ہے. ان دو کتابوں کے بارے میں بریفلی بتائیے گا, پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. مسلم زائن جو ہے جی وہ ایک بڑا یونیک سا آئیڈیا کہہ لیے, ٹرم انہوں نے یوز کی ہے جی, بہت ہی یونیک کی ہے. کہنے کا ان کا یہ مطلب تھا کہ جیسے کہ زائنسٹ کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹریمسٹ تھے, انہوں نے اسرائیل بنایا ایک مذہب کے تحت. ادھر یہ ان کو ہم مسلم زائن کیوں نہیں کہہ سکتے, کہ انہوں نے بھی مذہب کے نام پہ ایک ریاست بنائی. انہوں نے بھی وہی کہا کہ دو مختلف ریاستیں ہیں, تھوڑا بہت فرق تھا ٹھیک ہے, لیکن آئیڈیا دونوں کا ایک ہی تھا کہ انہوں نے یہودی ریاست بنائی, ادھر انہوں نے مسلمان ریاست بنائی. انہوں نے کہا کہ ہم تمام یہودیوں کی حفاظت کریں گے, یہودیوں کے لیے بنا. انہوں نے کہا جی ہم لیڈر بنیں گے مسلمانوں کے اور ہم یہ لیڈ کریں گے. یہ قائد اعظم صاحب کے بھی الفاظ ہیں کسی ایک تقریر میں, ہم لیڈ کریں گے, آپ تمام مسلمانوں کے ہم لیڈر بنیں گے. تو اس لیے یہ بڑا انٹرسٹنگ, یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرم انہوں نے استعمال کی اور میں نے بھی سنی تو مجھے بہت عجیب سا لگا یہ. تو یہ اس کا مختصر سا جواب ہے کہ دونوں کا انہوں نے ایک جیسی کی, کہ اسرائیل ہو کہ پاکستان ہو, دونوں کا نظریہ ایک تھا. وہ اسرائیلی یہودی ریاست بنانا چاہتے تھے, یہ ادھر وہ اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے. وہ یہودیوں کو کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان کو لیڈ کریں, یہ چاہتے تھے کہ ہم پوری اسلامک ورلڈ کو ہم لیڈ کریں. یہ جی. اور جہاں تک دوسری کتاب کی بات ہے کریٹنگ, وہ تو آلریڈی ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کریٹنگ مدینہ, تو وہ تو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ قائد اعظم صاحب نے مختلف تقریروں میں اس قسم کے الفاظ کے, جیسے ایک مجھے یاد آ رہا ہے کانپور میں 1941 میں غالباً انہوں نے مسلم لیگی طالب علموں کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک سوال کیا, ان کی کوئی میٹنگ تھی ان کے ساتھ, کہ جی آپ یہ تو کرا رہے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے مسلمان تو وہاں جا نہیں سکیں گے, یا اس وقت تو ہجرت کا کوئی وہ ان کا پلان نہیں تھا. ان کا یہی تھا کہ اس طرف کی ایک ریاست ہو اور ایک بنگال کی طرف ریاست ہو, تو یہ جو ادھر رہ گئے ہیں تو یہ کیا کریں گے. انہوں نے ایک جواب دیا, شاید آپ نے پڑھا بھی, انہوں نے جی کہا تھا کہ میں ان 7 کروڑ کے لیے میں 2 کروڑ کو قربان بھی کر سکتا ہوں, میں نے وہ بنانی ہے مسلمانوں کے الگ سے, کیونکہ یونائٹڈ ہندوستان میں مسلمان کرش ہو جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. تو میں نے ان کے چاہے مجھے تک کہ 2 کروڑ کا قربانی بھی دینی پڑے تو میں دوں گا. تو جو اس قسم کی انتہا پسندی ہو تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم زائن تھے. پھر یہ عامر صاحب انہوں نے کہا تھا مارچ 1941 میں, اور آپ نے جی صحیح کہا کانپور میں کہا تھا, اور جی اس پہ پھر بہت کرٹیسزم بھی ہوا تھا. اے جی جی نورانی صاحب جیسے جو لوگ ہیں, ہی واز این انڈین کالمنسٹ اینڈ لائر, انہوں نے بھی اس پہ, بلکہ یہاں اسلام آباد میں بھی ایک دفعہ آئے تھے تو انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو بہت کرٹیسائز کیا, اور انہوں نے کہا کیا وہ بھیڑ بکریاں تھے جن کی ملکیت جناح صاحب کے پاس تھی. لیڈر کا کام تو لوگوں کو بچانا ہوتا ہے, نہ کہ ان کو قربان کرنا. آپ نے کہا جی لیڈر کا کام ہوتا ہے بچانا نہ کہ قربان کرنا. ایگزیکٹلی آپ اگر دیکھ لیں تو ایران میں یہی ہوا ہے کہ لیڈر نے قربان کیے تو لوگ, بچایا نہیں ان کو.
کیونکہ اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے پریورٹیز کی، تو ایران کی جب گورنمنٹ آئی تھی 1979 میں، یہ ملاؤں کی، تو انہوں نے یہ ٹریننگ دی تھی جس کی بنا پہ ان کا بنی صدر کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم نے اپنی قوم کو لڑنے کے لیے کرنا ہے، ہم نے ان کو مرنے کے لیے تیار کرنا ہے، لڑنے کے تیار کرنا ہے، مرنے کے لیے تیار کرنا ہے. جینے کی کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، نہ ہم ان کے یورپ سے یا امریکہ سے نان مسلم سے ہم اس سے آگے جا، کیونکہ ہم سے 500 سال آگے ہیں، تو ہم نے ان سے چھین کر ہم نے ان کا انہی کے ہتھیار یا انہی کی ٹیکنالوجی ہم نے ان سے چھین کر استعمال کرنی ہے، لیکن ہم نے اپنی قوم کو مرنے کے لیے کرنا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ 1979 سے آج تک یہ سارے مر ہی رہے ہیں، یہ سارے جنگ کسی نہ کسی جنگ میں مصروف ہیں. تو یہ پرائورٹی آ جاتی ہے، یہیں پہ وہ پرائورٹی آ جاتی ہے. جی اچھا عامر صاحب، انقلاب ایران کا میں نے کافی مطالعہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ریولوشن ایٹس اٹس اون چلڈرن، کہ انقلاب اپنے ہی بچے کھا جاتا ہے. تو یہی بات ایران کے ریولوشن پہ بھی صادق آتی ہے کہ اب دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے ریولوشنریز تھے جن کو پھانسیاں دے دی گئیں، جن کو ہاؤس اریسٹ میں کر دیا گیا. اور اس میں آپ کو بتاؤں، آیت اللہ خمینی کے اصل جو سکسیسر تھے وہ تھے آیت اللہ منتظری، لیکن وہ ہیومن رائٹس وائلیشن سے بڑے تنگ تھے. انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ کرٹیسزم کیا، اور یہ میرا خیال ہے 1988 کی بات ہے جب 2500 سے زیادہ لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، پولیٹیکل پریزنرز کو. اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو انقلاب کے حامی تھے، بہت سارے لیفٹسٹ بھی تھے جو انقلاب کو سپورٹ کر رہے تھے. پھر یہ دیکھیے کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، اتنے ریسپیکٹڈ اسکالر تھے وہ، اور میرا خیال ہے کہ ان کی ڈیتھ بھی ہاؤس اریسٹ کے دوران ہی ہوئی. پھر آپ دیکھیے آیت اللہ شریعت مداری، وہ خمینی صاحب سے بڑے اسکالر تھے، اور 60s میں انہوں نے آیت اللہ خمینی صاحب کی جان بچائی تھی کیونکہ شاہ آف ایران شاید ان کو پھانسی دینا چاہتا تھا. تو انہوں نے ان کو ٹائٹل دے دیا مجتہد کا یا آیت اللہ کا، اور اس طرح سے شاہ آف ایران جو ہے ان کو پھانسی نہ دے سکا اور ان کو ملک سے باہر بھجوانا پڑا، اور ان کے بیٹے کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. ان کا نام ہے حسن شریعت مداری، وہ ہیمبرگ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، اور اب وہ میرا خیال ہے ریٹائر ہو چکے ہیں. اور حسن اللہ یاری امریکہ میں ایک اسکالر ہیں، شیعہ اسکالر، ان کا میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں ولایت فقی یہ جو نظریہ ہے خمینی صاحب نے جو انوینٹ کیا، وہ کفریہ نظریہ ہے، ایون شرکیہ نظریہ ہے، انہوں نے یہ کہا. اور بہت بڑے بڑے جو اسلامک اسکالرز ہیں شیعہ اسلام کے، وہ بھی اس نظریے کو نہیں مانتے، لیکن خمینی صاحب نے یہ لاگو کر دیا. اور امام غائب کی عدم موجودگی میں انہوں نے کہا کہ یہ اختیارات گویا میرے پاس ہیں. وہ دنیاوی اختیارات بھی تھے اور ان کے پاس دینی اختیارات بھی تھے. اور شریعت مداری صاحب نے یہی کہا تھا کہ علماء کو جو ہے نا وہ سیاست سے، حکومت سے دور رہنا چاہیے. گورنمنٹ کی اصلاح تو کریں، گورنمنٹ جہاں غلط کر رہی ہے وہاں پہ اس کو ٹوکیں، لیکن وہ خود ان کے مخالف نہ بن جائیں اور خود جو ہے اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں. اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دیکھیے وہاں مولویوں کے خلاف کتنی نفرت پائی جاتی ہے، وہاں پہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں ایتھیسٹ ہو گئے ہیں یا مذہب سے دور ہو گئے ہیں. اور آج کہا جاتا ہے کہ اسلامک کنٹریز میں ماسک اٹینڈنس شاید ایران میں سب سے کم ہے. اینی کنکلوڈنگ تھاٹس عامر صاحب؟ جی یہی ہے کہ جی ہمیں اپنے ریاست کی ترجیحات چینج کرنی پڑے گی. جو ریاستیں ہیں، چاہے وہ ایران ہے، جو کچھ بھی ہے. آپ ایک چھوٹا سا میں یہ پڑھوں گا کہ جو میں نے لکھا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کی حالت اس وقت 1500 سال پرانے شخص کی طرح ہے جو ٹائم مشین سے دور حاضر میں تو آ چکا ہے، اب کمرے میں روشن بلب کو پھونکے مار مار کر بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے جی ہم نے کسی بھی طریقے سے. اور ریاست ہماری بات کرے تو اگر ریاست اپنی ترجیحات چینج کر لے، اپنی پریورٹی چینج کر لے تو وہ کر سکتی ہے جی. ریاست بہت طاقتور ہوتی ہے جی، بہت پاورفل ہوتی ہے جی، وہ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تو جی. ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں کہ انتہا پسند جو پنجاب سے تعلق تھا، انہوں نے اسے کیسے کنٹرول کیا. جب کرنا چاہا تھا تو کنٹرول کر لیا، جب کرنا نہیں چاہتے تو وہ ڈی چوک تک پہنچے ہوئے تھے.
تو ریاست پر ہے جی کہ ریاست اب کب کرے گی، کب جاگے گی، کب عوام کے لیے سوچے گی، کب وہ کرے گی. ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو اور بھی کرتا ہوں، جو کہ بجلی مہنگی جو ہے وہ ٹیکسز کی بنیاد بہت زیادہ ہے جی. اب میرا 200 روپے کا بل ہے، اس پہ 1800 روپے ٹیکس ہے جی. میرا آفس کا جو 200 کا بل ہے اس پہ 1800 روپے ہے. 200 بھی ابھی مہنگی بجلی ہے، 200 بھی سستی نہیں ہے لیکن مہنگی بجلی ہے، لیکن صرف 7 یونٹ، اس پہ 1800 روپے ٹیکس ہے جی. تو اس طرح عامر صاحب اتنا کم بل کیسے آیا آپ کا؟ سر رکھنا پڑتا ہے جی. 200 روپیہ جی 200 نا 7 یونٹ سے جی رکھنا پڑتا ہے. ویسے بیسیکلی میری میں باہر زیادہ تر ہوتا ہوں آفس سے، اسی طرح اور لڑکے وغیرہ بھی باہر ہوتے ہیں مختلف، ہم آؤٹ ڈور زیادہ رہتے ہیں، لیکن پھر بھی بجلی نہیں جاتے، ایک لیمپ جلا لیا جب تک کسی چیز کی اگر ضرورت نہیں ہے تو بہت کم اس پہ ہم رکھتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنا صرف 200 پہ 1800 روپے جس جگہ ٹیکس ہو. اسی طرح آپ جب انڈسٹری میں چلے جاتے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ادھر اگر اس نے 1 لاکھ کی بجلی کی اور اس پہ 10 لاکھ ٹیکس آ گیا تو کیسے سروائیو کرے گا. تو بس ایک چھوٹی سی ہی چیز تھی جو کلیریفائی کرنا تھی. ہم سب کو سیکھنا چاہیے آپ سے کہ بجلی کا بل کم کیسے رکھا جائے، اور میں یہی کہوں گا کہ ہمیں امید کرنی چاہیے. although some people might say it amounts to hoping against hope، تو یہی امید کرنی چاہیے کہ ہماری رولنگ ایلیٹ کو، ہمارے انٹلیکچوئلز کو کوئی ہوش آئے اور وہ اپنا رول ادا کریں اور اس معاشرے کو، اس ملک کو بہتر ملک بنائیں، اس کو پیپل فرینڈلی ملک بنائیں، اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں اور اس کی پرائرٹیز کو چینج کریں. جی صرف پرائرٹیز کو چینج کر لیں جس سے بزنس فرینڈلی بنا دیں. آپ کچھ نہ دیں، آپ ہمیں نہ تعلیم دیں، نہ آپ ہمیں صحت دیں، وہ سب ہم خود کر لیں گے. آپ بجلی بھی نہ دیں، وہ بھی ہم پیدا کر لیں گے. آپ صرف ہمیں امن دے دیں اور بزنس فرینڈلی بن جائیں، بس یہ 2 چیزیں. تھینک یو عامر صاحب فار شیئرنگ یور تھاٹس. بہت بہت شکریہ جی.